अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 21वां पारा 13 रुकू के बाद से रुकू नंबर 14 है और सूरह सजदा हमने पढ़नी है। सूरह सजदा मक्की सूरत है, इसमें 3 रुकू हैं और 30 आयात हैं। ये भी 30 आयात वाली सूरत है जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को पढ़ा करते थे। एक तो सूरह मुल्क की तिलावत करते थे आप रात को, एक सूरह सजदा की भी, इसकी भी 30 आयात हैं, उसकी भी 30 आयात हैं। हमें भी चाहिए कि रात को सोने से पहले जिनको ज़बानी याद है वो तो नमाज़ों में भी पढ़ सकते हैं, वरना कुरान खोल के इस सूरत को भी सूरह मुल्क के साथ ज़रूर पढ़ा करें। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बे इंतहा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। अलिफ लाम मीम तंजीलुल किताबि ला रैब फीहि मिर रब्बिल आलमीन। अलिफ लाम मीम, इस किताब का नाजिल करना बिलाशुबा रब्बुल आलमीन की तरफ से है। क्या ये लोग कहते हैं कि इस शख्स ने इसे खुद घड़ लिया है? नहीं, बल्कि ये हक है तेरे रब की तरफ से, ताकि आप खबरदार करें एक ऐसी कौम को जिसके पास आपसे पहले कोई खबरदार करने वाला नहीं आया, शायद कि वो हिदायत पा जाएं। अल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श मा लकुम मिन दूनिही मिन वलिय्यिन वला शफ़ी अफ़ला ततज़क्करून। वो अल्लाह ही है जिसने आसमानों और ज़मीन को और उन सारी चीज़ों को जो उनके दरमियान हैं 6 दिनों में पैदा किया और इसके बाद अर्श पर जलवा फरमा हुआ। उसके सिवा ना तुम्हारा कोई हामी व मददगार है और ना कोई उसके आगे सिफारिश करने वाला। फिर क्या तुम होश में ना होगे? वो आसमान से ज़मीन तक दुनिया के मामलात की तदबीर करता है और इस तदबीर की रुदात ऊपर उसके हजूर जाती है एक ऐसे दिन में जिसकी मिकदार तुम्हारे शुमार से 1000 साल है। यानी तुम्हारे नज़दीक जो 1000 साल की तारीख है वो अल्लाह के यहाँ गोया एक दिन का काम है। जिसकी स्कीम आज अगर उसने कारकुनाने कदर के सुपुर्द की है तो कल वो इसकी रुदात उसके हजूर पेश करते हैं, ताकि दूसरे दिन यानी तुम्हारे हिसाब से 1000 साल का काम उनके सुपुर्द फिर किया जाए। देखें, अल्लाह के नज़दीक एक दिन 1000 साल का है। वही है हर पोशीदा और जाहिर का जानने वाला, ज़बरदस्त और रहीम। जो चीज़ भी उसने बनाई खूब ही बनाई। अल्लज़ी अहसना कुल्ला शैइन खलक़हु व बदअ खल्क़ल इंसानि मिन तीन। उसने इंसान की तख्लीक की इब्तदा गारे से की, फिर उसकी नस्ल एक ऐसे सत से चलाई जो हकीर पानी की तरह का है। फिर उसकी नोक पलक संवारी और उसके अंदर अपनी रूह फूंक दी। सुम्मा जअल नस्लहु मिन सुलालतिन मिन माइन महीन सुम्मा सव्वाहु व नफ़ख़ फ़ीही मिन रूहिही व जअल लकुमुस समअ वल अबसार वल अफ़इदा क़लीलन मा तशकुरून। उसके अंदर अपनी रूह फूंकी और फिर तुम्हें कान दिए, आंखें दी और दिल दिए। तुम लोग कम ही शुक्रगुजार होते हो। ये लोग कहते हैं जब हम मिट्टी में रुल मिल चुके होंगे तो क्या हम फिर नए सिरे से पैदा किए जाएंगे? असल बात यह है कि ये अपने रब की मुलाकात के मुनकर हैं। उनसे कहो मौत का वो फरिश्ता जो तुम पर मुकर्रर किया गया है तुम्हें पूरे का पूरा अपने कब्जे में ले लेगा। कुल यतवफ़्फ़ाकुम मलकुल मौतिल्लज़ी वुक्किल बिकुम सुम्मा इला रब्बिकुम तुरजाऊन। और फिर तुम अपने रब की तरफ पलटा लाए जाओगे। मलकुल मौत का लफ्ज़ आया है मौत के फरिश्ते के लिए। इज़राइल का लफ्ज़ नहीं आता ना कुरान में ना हदीस में। मौत के फरिश्ते के लिए मलकुल मौत का नाम आता है। वलौ तरा इज़िल मुजरिमून नाकिसू रुऊसिहिम इंद रब्बिहिम रब्बना अबसरना व समीना फरजिना नअमल स्वालिहन इन्ना मूक़िनून। काश तुम देखो वो वक्त जब ये मुजरिम सर झुकाए अपने रब के हजूर खड़े होंगे। उस वक्त ये कह रहे होंगे, ऐ हमारे रब, हमने खूब देख लिया और सुन लिया, अब हमें वापस भेज दे ताकि हम नेक अमल करें। हमें अब यकीन आ गया है। जवाब में इरशाद होगा, अगर हम चाहते तो पहले ही हर नफ्स को उसकी हिदायत दे देते, मगर मेरी वो बात पूरी हो गई जो मैंने कही थी कि मैं जहन्नुम को जिन्नों और इंसानों सब से भर दूंगा। बस अब चखो मजा।
اپنی اس حرکت کا کہ تم نے اس دن کی ملاقات کو فراموش کر دیا، ہم نے بھی اب تمہیں فراموش کر دیا ہے، چکھو ہمیشگی کے عذاب کا مزہ اپنے کرتوتوں کی پاداش میں، فذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون۔ ہماری آیات پر تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں یہ آیات سنا کر جب نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیا کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے۔ یہ آیت سجدہ ہے۔ ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے ہیں اور جو کچھ رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ پھر جیسا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے اعمال کی جزا میں ان کے لیے چھپا کر رکھا گیا ہے، اس کی کسی شخص کو خبر نہیں۔ سبحان اللہ۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا یعملون۔ کسی کو نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا کیا سامان چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ دنیا میں ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ جی یہ تو ہم نے سرپرائز دینا ہے کسی کو، بعض اوقات کسی کو برتھ ڈے کے لیے سرپرائز دیتے ہیں، چھپا کے رکھتے ہیں کوئی چیز، پھر ایک دم ان کو دکھاتے ہیں۔ لگتا ہے اللہ نے بھی کچھ ایسا ہی سرپرائز اہل جنت کے لیے رکھا ہوا۔ میں فلا تعلم نفس، کوئی جان نہیں جانتی، کوئی نفس نہیں جانتا، کسی شخص کو، کسی متنفس کو کوئی خبر نہیں ہے۔ ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کہ آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان چھپا کے رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے۔ جزاء بما كانوا یعملون، یہ ان کے اپنے اعمال کا صلہ ہوگا، جو کچھ وہ دنیا میں کرتے رہے ہیں ان کے اعمال کی جزا ہوگی۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، بھلا کہیں یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جو شخص مومن ہے وہ اس شخص کی طرح ہو جائے جو فاسق اور نافرمان ہو؟ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے تو جنتوں کی قیام گاہیں ہیں ضیافت کے طور پر ان کے اعمال کے بدلے میں، اور جنہوں نے نافرمانی اختیار کی ہے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جب کبھی وہ اس سے نکلنا چاہیں گے اسی میں دھکیل دیے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا چکھو اب اسی آگ کے عذاب کا مزہ، اس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ الذی کنتم بہ تکذبون ولنذیقنہم من العذاب الادنی دون العذاب الاکبر لعلہم یرجعون، اس بڑے عذاب سے پہلے ہم اسی دنیا میں کسی نہ کسی چھوٹے عذاب کا مزہ انہیں چکھاتے رہیں گے، شاید کہ یہ اپنی باغیانہ روش سے باز آ جائیں۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس سے اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جائے اور پھر وہ ان سے منہ پھیر لے؟ ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لے کر رہیں گے۔ رکوع نمبر 16۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ، اس سے پہلے ہم موسیٰ کو کتاب دے چکے ہیں، لہٰذا اسی چیز کے ملنے پر تمہیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ اس کتاب کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا، اور جب انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیات پر یقین لاتے رہے تو ان کے اندر ہم نے اپنے ایسے پیشوا پیدا کیے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے۔ یقیناً تیرا رب ہی قیامت کے روز ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں بنی اسرائیل باہم اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اور کیا ان لوگوں کو ان تاریخی واقعات میں کوئی ہدایت نہیں ملی کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کے رہنے کی جگہوں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں، اس میں بڑی نشانیاں ہیں، کیا یہ سنتے نہیں ہیں؟ اور کیا ان لوگوں نے یہ منظر کبھی نہیں دیکھا کہ ہم ایک بے آب و گیا بنجر زمین کی طرف پانی بہا لاتے ہیں؟ اولم یروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا تاکل منه انعامهم وانفسهم افلا یبصرون، پھر اسی زمین سے وہ فصل اگاتے ہیں جس سے ان کے جانوروں کو بھی چارہ ملتا ہے اور یہ خود بھی کھاتے ہیں، تو کیا انہیں کچھ نہیں سوچتا؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو۔ یقولون متى هذا الفتح ان کنتم صادقین قل یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانهم فلا هم ينظرون، ان سے کہو فیصلے کے دن ایمان لانا ان لوگوں کے لیے کچھ بھی نفع بخش نہ ہوگا جنہوں نے کفر کیا ہے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ، پھر ان کو کوئی مہلت نہ ملے گی، اچھا انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ، اور انتظار کرو، انہم منتظرون، یہ بھی منتظر رہیں۔ سورۃ الاحزاب
مدنی صورت ہے، 9 رکوع ہیں، 73 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ سے ڈرو اور کفار و منافقین کی اطاعت نہ کرو، حقیقت میں علیم اور حکیم تو اللہ ہی ہے۔ پیروی کرو اس بات کی جس کا اشارہ تمہارے رب کی طرف سے تمہیں کیا جا رہا ہے، اللہ ہر اس بات سے باخبر ہے جو تم لوگ کرتے ہو، اللہ پر توکل کرو، اللہ ہی وکیل ہونے کے لیے کافی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے اللہ سے ڈرو اور کفار و منافقین کی اطاعت نہ کرو۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈرتے نہیں تھے اور کفار و منافقین کی اطاعت کرتے تھے۔ اور جو کہا جا رہا ہے کہ پیروی کرو اس بات کی جس کا اشارہ آپ کو کیا جا رہا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ سورہ احزاب جس وقت نازل ہوئی، یہ 5 ہجری کی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پھوپھی زاد حضرت زینب کا نکاح اپنے لیپالک بیٹے حضرت زید کے ساتھ کر دیا تھا۔ اس زمانے میں منہ بولے بیٹوں کو حقیقی بیٹوں کی طرح ہی سمجھا جاتا تھا، لیکن ان کا نبھا نہیں ہو سکا۔ حضرت زید نے حضرت زینب کو طلاق دے دی۔ اللہ کی مشیت یہ تھی، اللہ کی مرضی یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب حضرت زینب سے نکاح کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اندیشہ تھا کہ لوگ باتیں بنائیں گے بہت اور کہیں گے کہ اپنی بہو سے شادی کر لیں، کیونکہ اس زمانے میں تو لیپالک بیٹا حقیقی بیٹا ہی سمجھا جاتا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس نکاح کے بعد اس کبیر رسم کو ختم کروانا تھا اور یہ بتانا تھا کہ لیپالک بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا۔ حضرت زید آپ کے کچھ نہیں لگتے، وہ صرف آپ کے دوست ہیں، ان کو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا نہیں کہہ سکتے۔ اس سے پہلے تو انہیں کہا جاتا تھا زید بن محمد، لیکن اس کے بعد زید مولا محمد کہا جانے لگا، کیونکہ سورہ احزاب میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تمہارے دوست ہیں، مولا ہیں، جن کے ماں باپ کا آپ کو پتہ نہ ہو۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں یہ والی بات تھی کہ حضرت زینب سے نکاح اگر میں کروں گا تو لوگ اس پہ بہت باتیں بنائیں گے۔ اس پہ آپ سے کہا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈریے، ان کافار و منافقین کی پرواہ نہ کریں، اور جو اشارہ جو حکم اللہ نے آپ کو دیا ہے آپ بس اس کی پیروی کریں۔ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اللہ ہی وکیل ہونے کے لیے کافی ہے۔ تو پھر اللہ نے آسمانوں پہ حضرت زینب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کر دیا۔ لوگوں نے اس پہ بہت باتیں تو بنائیں، لیکن ایک اصول سیٹ ہو گیا، اللہ کی طرف سے ایک حکم آ گیا کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا۔ اللہ نے کسی شخص کے دھڑ میں 2 دل نہیں رکھے، نہ اس نے تم لوگوں کو کی ان بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری ماں بنا دیا ہے۔ زہار کا مطلب ہوتا ہے بیوی کو ماں سے تشبیہ دینا، اور زمانہ جاہلیت میں جو شخص کہہ دیتا تھا اپنی بیوی کو کہ تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے، تو وہ اس کے لیے حرام ہو جاتی تھی، اسے طلاق ہو جاتی تھی۔ تو اس زہار کی رسم کو بھی ختم کرنا تھا، اس لیے فرمایا کہ جو تم میں سے زہار کر لیتے ہیں وہ تمہاری بیویاں تمہاری مائیں نہیں بن جاتی، اور نہ اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنایا ہے۔ یہ تو وہ باتیں ہیں جو تم لوگ اپنے منہ سے نکال دیتے ہو، مگر اللہ وہ بات کہتا ہے جو مبنی بر حقیقت ہے اور وہی صحیح طریقے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ منصفانہ بات ہے، اور اگر تمہیں معلوم نہ ہو کہ ان کے باپ کون ہیں تو وہ تمہارے دینی بھائی اور رفیق ہیں۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، وہ تمہارے دوست ہیں، موالی ہیں، مولا ہیں۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، اور جو بات تم نادانستہ یعنی بھول چوک کر جو بات تم کہو اس کے لیے تم پر کوئی گرفت نہیں، لیکن اس بات پر ضرور گرفت ہے جس کا تم دل سے ارادہ کرو۔ اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ بلا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یعنی مومنوں کے لیے
ان کی اپنی ذات سے بھی بڑھ کر ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اسی لیے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو امہات المومنین کہتے ہیں، ام المومنین حضرت عائشہ، ام المومنین حضرت خدیجہ، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی ماؤں کا درجہ دے دیا۔ مگر کتاب اللہ کی روح سے عام مومنین و مہاجرین کی بنسبت رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ البتہ اپنے رفیقوں کے ساتھ تم کو کوئی بھلائی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے۔ جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک مہاجر اور ایک ایک انصار کو بھائی بھائی بنا دیا تھا، کیونکہ مہاجرین کی وہاں پہ یہی بہترین طریقہ تھا کہ مہاجرین کو کس طرح سے وہاں پہ انہیں بسایا جائے، کس طرح سے اتنے آنے والے لوگوں کو کس طرح سے سیٹل کیا جائے۔ تو آپ نے ایک ایک انصار کے ذمے لگا دیا کہ یہ تمہارا بھائی ہے، اور پھر ان بھائیوں نے حقیقی بھائیوں سے بڑھ کر ان کی مدد کی، اور یہاں تک کہ ان کو وراثت میں بھی حصہ دینے لگ گئے تھے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، اب جو ہے وہ سیٹل بھی ہو گئے ہیں، اب یہ ہے کہ جو رشتہ دار ہیں نا، عام مومنین اور مہاجرین کی نسبت رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ یہ نہیں ہوگا اب کہ آپ اپنے ان مہاجر بھائیوں کو وراثت میں حصہ دیں، تو اس سے پھر جو آپ کے اصل رشتہ دار ہیں ان کا حق مارا جاتا ہے نا۔ تو اس لیے فرمایا کہ ہاں، اگر تم ان کی کوئی مدد کرنا چاہو الگ سے تو وہ کر سکتے ہو، یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے۔ کان ذالک فی الکتاب مستورا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھو اس عہد و پیمان کو جو ہم نے سب پیغمبروں سے لیا ہے، تم سے بھی، اور نوح علیہ السلام اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے بھی، سب سے ہم پختہ عہد لے چکے ہیں، تاکہ سچے لوگوں سے ان کا رب ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے، اور کافروں کے لیے تو اس نے دردناک عذاب مہیا کر ہی رکھا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات یاد دلاتے ہیں کہ تمام انبیاء کی طرح آپ سے بھی اللہ تعالیٰ ایک پختہ عہد لے چکا ہے، جس کی آپ کو سختی کے ساتھ پابندی کرنی چاہیے۔ اوپر سے جو بات چلی آ رہی تھی اس پر اگر ہم غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اس سے مراد یہ عہد ہے کہ پیغمبر اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی خود اطاعت کرے گا اور دوسروں سے کرائے گا، اللہ کی باتوں کو بلا کم و کاست پہنچائے گا، اور انہیں عملاً نافذ کرنے کی کوشش میں کوئی دریغ نہیں کرے گا۔ یہ عہد جو ہے اس کا ذکر قرآن میں کئی بار آیا ہے، سورہ بقرہ میں، آل عمران میں، اعراف میں، اور بھی کئی سورتوں میں اس عہد کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ آگے جو آیات ہیں یا ایھا الذین سے لے کر آیت نمبر 9 سے لے کر یہ 27 آیت تک، اب غزوہ خندق یعنی غزوہ احزاب اور غزوہ بنی قریظہ کا تذکرہ ہمیں یہاں ملے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا۔ اے ایمان والو، یاد کرو اللہ کے احسان کو جو ابھی اس نے تم پر کیا ہے، یعنی ابھی غزوہ خندق میں، اور غزوہ احزاب بھی اسے کہا جاتا ہے، سورت کا نام بھی اسی مناسبت سے سورہ احزاب ہے۔ جب لشکر تم پر چڑھ آئے تو ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیج دی اور ایسی فوجیں روانہ کی جو تمہیں نظر نہ آتی تھی، یعنی فرشتوں کی فوجیں۔ اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا جو تم لوگ اس وقت کر رہے تھے، جب دشمن اوپر سے اور نیچے سے تم پر چڑھ آئے، جب خوف کے مارے آنکھیں پتھرا گئیں، کلیجے منہ کو آ گئے، اور تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے، اس وقت ایمان لانے والے خوب آزمائے گئے اور بری طرح ہلا مارے گئے۔ غزوہ احزاب میں، احزاب حزب کی جمع ہے، بیشتر گروہوں نے مل کر مدینہ والوں نے مختلف قبیلوں کو ساتھ ملایا۔ مدینہ کے اندر سے بنو قریظہ یہودیوں نے ان کا ساتھ دیا، اور یہ 10,000 کا لشکر جب مدینہ پہنچا تو اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باہم مشورے سے مدینہ کے دفاع کا جو طریقہ اختیار کیا وہ حضرت سلمان فارسی کے مشورے سے مدینہ کے ایک طرف خندق کھود دی، باقی 3 طرف سے تو ویسے ہی وہ محفوظ تھا۔ ایک طرف یہودیوں کے قلعے تھے جن کے ساتھ مسلمانوں کے معاہدے تھے، بے شک ان میں سے بنو قریظہ دشمنوں کے ساتھ مل چکے تھے، ایک طرف لاوا کی چٹانیں تھیں، جنگلات تھے، اور ایک ہی سائڈ کھلی تھی، اور وہاں پہ مسلمانوں نے دن رات لگا کر خندق کھودی
اور اس طرح سے مدینہ کو محفوظ کر لیا۔ اس وقت ایمان لانے والے خوب آزمائے گئے۔ ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور شدید طور پر ہلا مارے گئے۔ یاد کرو وہ وقت جب منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا صاف صاف کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے ہم سے کیے تھے وہ فریب کے سوا کچھ نہ تھے۔ مسلمانوں میں ایک بڑی تعداد منافقین کی بھی تھی جو مسلمانوں کے حوصلے پست کرنے کے لیے طرح طرح کی باتیں کرتے رہتے تھے تو وہ بھی اندر ہی، لیکن وہ جو اندر کا دشمن ہوتا ہے نا وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ سردی کا موسم تھا، مدینے سے باہر خندق کھودنے میں دن رات مسلمان مصروف عمل تھے۔ ظاہر ہے آج کل کے کی طرح تو نہیں تھے حالات، کدال لے کر اس کے ساتھ خندق کھودی جا رہی تھی، اور بھوک بھی تھی، سردی بھی بہت تھی، کھانے کو کچھ نہیں تھا، لوگوں نے پیٹ پہ بھوک کی وجہ سے پتھر باندھے ہوئے تھے۔ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ بھوک کی وجہ سے دیکھیں میں نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے۔ آپ نے اپنا کپڑا اٹھایا، شرٹ اٹھائی، تو اس نے دیکھا کہ آپ نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ آپ بذات خود ان کے ساتھ مل کر خندق کھودنے کے کام میں مصروف عمل تھے، اور اوپر سے منافقین کی ایسی باتیں کہ جو وعدے اللہ اور رسول نے کیے تھے وہ تو سب فریب تھے۔ جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ اے یثرب کے لوگوں تمہارے لیے اب ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں ہے، پلٹ چلو، یعنی مدینہ کے باہر جو خندق کھودنے میں مصروف تھے انہیں کہا کہ واپس چلو، یہاں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب ان کا ایک فریق یہ کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت طلب کر رہا تھا کہ ہمارے گھر خطرے میں ہیں، حالانکہ وہ خطرے میں نہ تھے، دراصل وہ محاذ جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے۔ اگر شہر کے اطراف سے دشمن گھس آئے ہوتے اور اس وقت انہیں فتنے کی طرف دعوت دی جاتی تو یہ اس میں جا پڑتے، اور مشکل ہی سے انہیں شریک فتنہ ہونے میں کوئی ہچکچاہٹ ہوتی۔ ان لوگوں نے اس سے پہلے اللہ سے عہد کیا تھا کہ یہ پیٹھ نہ پھیریں گے، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی باز پرس تو ہونی ہی تھی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اگر تم موت یا قتل سے بھاگو تو یہ بھاگنا تمہارے لیے کچھ بھی فائدہ مند نہ ہوگا، اس کے بعد زندگی کے مزے لوٹنے کا تھوڑا ہی موقع تمہیں مل سکے گا، یعنی یہاں سے تو چلے جاؤ گے، کیا موت سے بھی کوئی بچ سکا ہے؟ ان سے کہو کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہو اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، اور کون اس کی رحمت کو روک سکتا ہے اگر وہ تم پہ مہربانی کرنا چاہے؟ اللہ کے مقابلے میں تو یہ لوگ کوئی حامی و مددگار نہیں پا سکتے۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا، اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو جنگ کے کام میں رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں، اور جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ آؤ ہماری طرف، جو لڑائی میں حصہ لیتے بھی ہیں تو بس نام گنانے کو، جو تمہارا ساتھ دینے میں سخت بخیل ہیں۔ خطرے کا وقت آ جائے تو اس طرح آنکھیں پھرا پھرا کر تمہاری طرف دیکھتے ہیں جیسے کسی مرنے والے پر غشی طاری ہو رہی۔ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، جیسے جیسے ان پہ موت کی غشی طاری ہو گئی، مگر جب خطرہ گزر جاتا ہے تو یہی لوگ فائدوں کے حریص بن کر کینچی کی طرح چلتی ہوئی زبانیں لیے تمہارے استقبال کو آ جاتے ہیں۔ یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائے، اسی لیے اللہ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، یہ سمجھ رہے ہیں کہ حملہ آور گروہ ابھی گئے نہیں ہیں، اور اگر وہ پھر حملہ آور ہو جائیں تو ان کا جی چاہتا ہے کہ اس موقع پر کہیں صحرا میں بدوؤں کے درمیان جا بیٹھیں، یعنی لڑنا اور جہاد کرنا تو ایک طرف، یہ چاہیں گے کہ کہیں باہر نکل جائیں، صحراؤں میں چلے جائیں، بدوؤں کے درمیان جا رہے ہیں اور وہیں سے تمہارے حالات پوچھتے رہیں، تاہم اگر یہ تمہارے درمیان رہے بھی تو لڑائی میں کم ہی حصہ لیں گے۔ رکوع نمبر 19۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رُسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، بے شک تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ موجود ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے۔ اور سچے مومنوں کا حال اس وقت یہ تھا کہ جب انہوں نے حملہ آور لشکروں کو دیکھا تو پکار اٹھے، یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ یہ مومنوں کا حال ہے، پیچھے ہم نے منافقوں کا حال پڑھا تھا، وہ کہہ رہے تھے اللہ اور رسول کے وعدے سب جھوٹے تھے، اور مومن کیا کہہ رہے تھے؟ سچے مومنوں کا کیا حال تھا کہ وہ حملہ آوروں کو دیکھ کر 10,000 کا لشکر انہوں نے دیکھا کہ
مدینہ کے ارد گرد آ کے انہوں نے پڑاؤ ڈال لیا ہے اور محاصرہ کر لیا ہے۔ تو مومن کیا پکار اٹھے کہ یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات بالکل سچی تھی۔ اس واقعے نے ان کے ایمان اور ان کی سپردگی کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ ایمان لانے والوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو سچا کر دکھایا، یعنی اپنی جان قربان کر دی۔ ان میں سے کوئی اپنی نظر پوری کر چکا ہے اور کوئی وقت آنے کا منتظر ہے۔ انہوں نے اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہ کی۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کی جزا دے۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ۔ اور منافقوں کو چاہے تو سزا دے اور چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے۔ بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ نے کفار کا منہ پھیر دیا، وہ کوئی فائدہ حاصل کیے بغیر اپنے دل کی جلن لیے یوں ہی پلٹ گئے۔ محاصرہ طویل ہوتا چلا گیا، کوئی فائدہ نہ ہوا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی آندھی اور طوفان بھیجا کہ ان کے خیمے اکھڑ گئے، ہانڈیاں الٹ گئیں، چولہے جو تھے وہ بجھ گئے، اور ظاہر ہے کتنی دیر وہ اپنی 10,000 کی فوج کو کھانا کھلا سکتے تھے۔ وہی اپنے جانور ذبح کر کر کے ان کو کھلاتے کھلاتے تنگ پڑ گئے تھے، اور اوپر سے جب موسم بھی ان کے حق میں نہ رہا تو راتوں رات کھسک گئے سب کے سب۔ اور مومنین کی طرف سے اللہ ہی لڑنے کے لیے کافی ہو گیا۔ اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ پھر اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ان پر حملہ آوروں کا ساتھ دیا تھا، اب یہاں سے بنو قریظہ، یہود کا ایک قبیلہ، یہود کے 3 قبیلے وہاں پہ آباد تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع۔ بنو نذیر اور بنو قینقاع تو پہلے ہی وعدہ خلافی کر چکے تھے اور ان کو جلا وطن کر دیا گیا تھا مدینے سے۔ اب ایک ہی قبیلہ رہ گیا تھا بنو قریظہ کا، اور یہ اس جنگ میں انہوں نے دشمنوں کا ساتھ دیا۔ کیوں؟ لیکن مسلمانوں کے ساتھ تو یہ اس معاہدے میں بندھے ہوئے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آتے ہی معاہدہ کیا تھا، میثاق مدینہ۔ اس کی روح سے انہیں مسلمانوں کے ساتھ مل کے دشمنوں کا مقابلہ کرنا تھا، لیکن یہ دشمنوں کے ساتھ مل گئے، وعدہ خلافی کی، غداری کی، تو اب انہیں اس غداری کی سزا تو دینا تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آ کے بیٹھے ہی ہیں اپنے گھروں میں، ابھی ہتھیار اتار کے رکھے ہی تھے کہ جبریل آپ کے پاس آ گئے اور آ کے آپ سے کہا آپ نے ہتھیار اتار دیے؟ ہم نے تو ابھی نہیں اتارے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جبریل علیہ السلام اور فرشتے سب ہتھیار بند ہو کے مسلمانوں کے ساتھ موجود تھے۔ انہوں نے کہا ہم نے تو ابھی ہتھیار نہیں اتارے، اللہ کا حکم ہے کہ ابھی چلنا ہے بنی قریظہ کی طرف۔ اسی طرح تھکے ماندے زخموں سے چور، اور ان سے کہا گیا کہ فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، تمام لوگوں کو بلایا اور کہا کہ ہم عصر کی نماز بنو قریظہ جا کے پڑھیں گے۔ ظہر کے ٹائم ہوگا اس وقت۔ ہاں، عصر کی نماز بنو قریظہ میں جا کے پڑھنی ہے، فوراً تیار ہو جاؤ۔ اللہ ان کی گڑیوں، ان کے کلوں سے انہیں اتار لایا اور ان کے دلوں میں اس نے ایسا روب ڈال دیا کہ آج ان میں سے ایک گروہ کو تم قتل کر رہے ہو اور دوسرے گروہ کو قید کر رہے ہو۔ اس نے تم کو ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے اموال کا وارث بنا دیا اور وہ علاقہ تمہیں دیا جسے تم نے کبھی پامال نہ کیا تھا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، سبحان اللہ۔ مسلمانوں نے جا کے بنو قریظہ کا محاصرہ کر لیا۔ اب ظاہر ہے انہیں ڈر تو پہلے ہی پڑا ہوا تھا، کہ ان کا تو خیال تھا کہ اہل مکہ کو ہم بلا رہے ہیں، سب مل کے حملہ کریں گے، اندر سے ہم اندر سے کریں گے، وہ باہر سے کریں گے، اور ہم نے تو مدینہ پہ قبضہ کر لینا۔ لیکن جب انہیں پتا چلا کہ ابو سفیان تو چلا گیا، اہل مکہ کی فوجیں تو واپس چلی گئیں، بھاگ گئیں، ہم تو اب ہمیں تو یہ نہیں چھوڑیں گے، اور جب پتا چلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ان کے کلوں کا محاصرہ کر لیا ہے، اب تو ان کی جان کے لالے پڑ گئے۔ آخر ان سے بھی یہ غلطی ہوئی، انہوں نے کہا کہ ہمارا فیصلہ سعد بن معاذ کریں تو ہمیں قبول ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرانے کی بجائے انہوں نے سعد بن معاذ سے فیصلہ کرانا اپنے لیے خود کہا۔ سعد بن معاذ کسی زمانے میں ان کے کوئی حلیف رہ چکے ہوں گے، اب تو وہ مسلمان ہو گئے تھے، وہ زخمی تھے، مسجد نبوی میں ان کا خیمہ لگا ہوا تھا جہاں وہ زخموں سے چور خون ان کے زخموں سے بہہ رہا تھا، اور جب انہیں بتایا گیا کہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے بنو قریظہ کا، انہیں ایک
کسی جانور پہ بٹھا کے، کسی گدھے پہ شاید یا کسی خچر پہ ان کو لایا گیا۔ انہوں نے کہا میں وہ فیصلہ کروں گا جو ان کی اپنی کتاب کے مطابق ہوگا، یہود کی کتاب کے مطابق میں فیصلہ کروں گا۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کے تمام قابل جنگ مردوں کو قتل کر دیا جائے، ان کے مالوں پہ قبضہ کر لیا جائے۔ یہ فیصلہ بہت سخت فیصلہ تھا، اس پہ آج تک جو ہیں اورینٹلسٹ جو ہوتے ہیں، مستشرقین، بہت باتیں بناتے ہیں کہ مسلمانوں نے ایسا کیا، لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اگر وہ فیصلہ رحمت للعالمین کرتے تو شاید ایسا فیصلہ نہ ہوتا۔ تو فیصلہ سعد بن معاذ نے کیا، جو بعد میں انہی زخموں سے شہید بھی ہو گئے۔ اور ایک کسی نے لکھا تھا، میں بڑی اچھی وہ لائنز مجھے اس کی لائن لگیں جو انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ ان یہود نے جس سے فیصلہ کرانا چاہا وہ تو زخمی تھا، اور زخمی شیر کے فیصلے پھر ایسے ہی ہوا کرتے ہیں۔ زخمی شیر کے حملوں سے آپ پھر کوئی خیر کی امید نہ رکھیں۔ پھر انہوں نے جو فیصلہ کیا وہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ ایک ایک کو لا کے ایک مقتل بنایا گیا، ایک ایک کو لایا جاتا مقتل میں اور اس کو قتل کیا جاتا۔ اس طرح تمام بنو قریظہ کو قتل کر دیا۔ تو یہی بات اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں، وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، اور دوسرے گروہ کو قید کر رہے ہو۔ اس نے تم کو ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے مالوں کا وارث بنا دیا، اور وہ علاقہ تمہیں دیا جسے تم نے کبھی پامال نہ کیا تھا۔ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں سے کہو اگر تم دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کی طالب ہو تو جان لو کہ تم میں سے جو نیکوکار ہیں اللہ نے ان کے لیے بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔ نبی کی بیویوں، تم میں سے جو کوئی صریح فحش حرکت کا ارتکاب کرے گی اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ اللہ کے لیے یہ بہت آسان ہے۔ نعوذ باللہ، ایسی بات نہیں ہے کہ ان سے کسی فحش حرکت کا اندیشہ تھا، بلکہ ان کو یہ احساس دلانا مقصود تھا کہ تم ساری امت کی مائیں ہو، اس لیے اپنے مرتبے سے گرا ہوا کوئی کام نہ کرنا۔ اللہ کے لیے یہ بہت آسان کام ہے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔